रेडियो कतर FM 107 है। अब आप आयशा मुजाहिद से आज का दूसरा नशरिया समाज फरमाइए। पहले साहिब समो अमीन ने तुर्कमानिस्तान के सदर को उनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। शूरा कौंसिल ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने, नमाजियों पर हमले और उनके मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी और गजा की पट्टी और जनूबी लबनान में इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। गजा की तामीर नौ के लिए कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो कतर फंड फॉर डेवलपमेंट QFFD के ताउन से गजा की पट्टी में ज़रूरतमंद खानदानों के लिए नक़द इमदाद की तक़सीम का काम कल से शुरू कर देगी। और भारत की मग़रिबी रियासत महाराष्ट्र में होने वाली शदीद बारिशों के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो जाने की खबर मिली है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश है आज का खबरों का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बदी महमूद को उनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी ने भी तुर्कमानिस्तान के सदर के नाम उनकी दादी की वफ़ात पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं। शूरा कौंसिल ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने, नमाजियों पर हमले और उनके मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी और गजा की पट्टी और जनूबी लबनान में इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आज सुबह तमीम बिन हमद हॉल में कौंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की सदारत में होने वाले अपने हफ्तवार मामूल के इजलास में शूरा कौंसिल ने कहा कि मस्जिद अक्सा पर इसराइली जारहियत का तसलसल मजीद तशद्दुद को जन्म देगा। शूरा कौंसिल ने इस्लामी ममालिक की पार्लिमानों और कौंसिलों से मुतालबा किया कि वो इन हमलों की मजम्मत करें, खामोशी इख्तियार न करें और हमलों के तसलसल को रोकने के लिए मजीद दबाव डालें। इजलास की कार्रवाई के दौरान कौंसिल ने मालियाती और इक़्तिसादी उमूर की कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने और उस पर कौंसिल के अराकीन की बहस के बाद सन 2002 के कानून नंबर 40 के जरिए नाफिज करदा कस्टम्स कवानीन की चंद शिक़ों में तरमीम के मसवदा कानून की मंजूरी दी। अलावाजी कौंसिल ने एजेंडे में शामिल दीगर मौज़ूआत पर बहस मुकम्मल की और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादिर किए। कतर की प्लानिंग और स्टैटिस्टिक अथॉरिटी PSA के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मार्च 2023 में कतर की तमाम म्यूनिसिपैलिटियों की जानिब से जारी करदा बिल्डिंग परमिट्स की तादाद फरवरी 2023 के मुकाबले में 3% इजाफे के साथ 666 तक पहुंच गई है। फरवरी में 644 बिल्डिंग परमिट्स जारी किए गए थे। मार्च 2023 के महीने में जारी किए गए बिल्डिंग परमिट्स के आदाद शुमार का एक सरसरी जायजा लेते हुए इनकी जोग्राफियाई तकसीम के मुताबिक अर-रयान म्यूनिसिपैलिटी सर फहरिस्त है, जहां जारी किए गए परमिट्स की तादाद 184 है। उर्दून के वज़ीर आज़म बशीर हानी अल खसाउनी ने कल कतर के वर्किंग विजिट पर दोहा पहुंचे। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़जाना अली बिन अहमद अल कुवारी ने उर्दून के वज़ीर आज़म और उनके हमराह आने वाले वफ़द का इस्तकबाल किया। उर्दून में कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन नासिर बिन जासिम आल सानी और कतर में उर्दून के सफ़ीर ज़ैद मुफल्ला अल लाज़ी भी उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। गजा की तामीर नौ के लिए कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो कतर फंड्स फॉर डेवलपमेंट QFFD के ताउन से गजा की पट्टी में ज़रूरतमंद खानदानों के लिए नक़द इमदाद की तक़सीम का काम कल से शुरू कर देगी। कमेटी के चेयरमैन सफ़ीर मोहम्मद अल इमादी का कहना है कि गवर्नरेट्स में तकरीबन 1 लाख गरीब खानदानों को $100 फी खानदान के हिसाब से नक़द इमदाद फराहम की जाएगी। इमदाद की तक़सीम का अमल अक़वाम मुत्तहिदा और गजा की पट्टी के गवर्नरेट्स में 300 से ज़्यादा मराकिज़ के ज़रिए होगा।
خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC نے بیت المقدس میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحانہ کارروائیوں، قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصی کے تقدس کی مسلسل پامالی اور ماہ رمضان کے مقدس مہینے کا احترام نہ کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ GCC کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ مسجد اقصی میں قابض اسرائیلی فوج کی مسلسل دراندازی مسلمانوں کے قبلہ اول کے خلاف جارحیت ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں مقدس مقامات کی بے حرمتی اور حملے ایک خطرناک پیش رفت ہے جس کے نتائج اسرائیلی حکومت کو بھگتنا ہوں گے۔ آج صبح مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوب میں واقع جیریکو شہر کے عقابات جابر کیمپ پر قابض اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران 2 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ قابض فوج کے چھاپے کے دوران جھڑپیں ہوئیں، زخمیوں کو فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ قابض اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دنوں سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے قصبوں اور دیہاتوں پر چھاپوں اور دراندازی کر کے فلسطینیوں کے خلاف خطرناک جارحانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم بن عبداللہ الجابر الصباح کو ان کے فلسطین کے ہم منصب ڈاکٹر ریاض المالکی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق فلسطین کی موجودہ صورتحال اور مسجد اقصی پر اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کارروائیوں سے ہے۔ کل کویت میں فلسطین کے سفیر نے کویتی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے وزیر خارجہ کا پیغام پہنچایا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی فوج کی جارحانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے فلسطین کے ساتھ کویت کے اصولی موقف کی تجدید کی۔ آج صبح ریاض میں سعودی عرب اور الجزائر کے درمیان سیاسی مشاورتی کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس میں دونوں ممالک کی خارجہ وزارتوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاسی کارروائی کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور زیر بحث آئے اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج نے حالیہ دنوں میں متعدد مقامات پر 50 سے زیادہ روسی فوجی حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ یوکرین کے میڈیا کے مطابق روسی افواج نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر 40 سے زائد فضائی حملے کیے اور فوجی ٹھکانوں اور شہری آبادیوں پر میزائل داغے اور بمباری کی۔ رپورٹس کے مطابق روسی افواج اب بھی باخمود پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جن کا مقصد اس کا مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کے آرٹلری اور میزائل یونٹوں نے روسی افواج کی 2 بٹالینز، گولہ بارود کے 1 ڈپو اور 5 الیکٹرانک وارفیئر اسٹیشنوں کے علاوہ طیارہ شکن دفاعی نظام کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے صدر فرڈینینڈ مارکوس نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے اندر امریکہ کے لیے قابل رسائی 4 فوجی اڈوں کو کسی جارحانہ کارروائی میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے ان اڈوں کے استعمال کا معاہدہ فلپائن کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سن 2014 میں کیے گئے اس معاہدے کے تحت امریکہ کو ان اڈوں کا استعمال مشترکہ ٹریننگ، جنگی ساز و سامان کو اسٹور کرنے، ایندھن ذخیرہ کرنے اور فوجی رہائشی سہولیات کی تعمیر کی اجازت دی گئی ہے۔ آج پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک سیکورٹی آپریشن میں 2 مسلح افراد ہلاک ہو گئے۔ فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ کارروائی کچھی ضلع کے مچ کے علاقے میں کی گئی۔ ایک تیسرے مسلح شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اس آپریشن میں پاکستانی فورسز نے وافر مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا ہے۔ علاقے میں عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔
بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹرا میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال جون میں بھارت کے کچھ علاقوں میں مونسون کی شدید بارشوں کے باعث سیلاب، آسمانی بجلی گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 137 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جاپان کے جزیرے یوناگونی کے ساحل پر آج 5.0 ریکٹر اسکیل پر زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز جزیرے کے ساحل سے 50 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ سونامی کے بارے میں کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ زلزلے سے اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اور اب کچھ تجارتی خبریں۔ آج صبح قطر اسٹاک ایکسچینج QSE نے گرین زون میں ٹریڈنگ کا آغاز 0.41% اضافے کے ساتھ کیا اور اس کے بیلنس میں 42.28 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور یہ 10,293 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کے اعداد و شمار کے مطابق ریئل اسٹیٹ کی کارکردگی میں 0.73%، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی کارکردگی میں 0.57%، انشورنس سیکٹر کی کارکردگی میں 0.53%، اسی طرح انڈسٹریل سیکٹر کی کارکردگی میں 0.51%، بینک اور مالیاتی سروسز سیکٹر کی کارکردگی میں 0.45%، جبکہ کنزیومر گڈز اور سروسز سیکٹرز کی کارکردگی میں 0.12% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 0.20 کمی ہوئی ہے۔ آج صبح 10 بجے قطر اسٹاک ایکسچینج میں 45 ملین قطری ریال کا لین دین ہوا اور 1,538 ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں۔ قطر نیشنل بینک QNB گروپ کا نیٹ پروفٹ رواں سال 2023 کی پہلی سہ ماہی میں 7.32% بڑھ کر 3.881 بلین قطری ریال تک پہنچ گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران نیٹ پروفٹ کی رقم 3.616 بلین قطری ریال تھی۔ QNB سن 1964 میں قائم کیا گیا تھا۔ بینک کی دنیا کے مختلف ممالک میں تقریباً 900 برانچز ہیں اور اس کے ملازمین کی تعداد 29,000 سے زیادہ ہے۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتیں 1% گر کر $2,000 فی اونس سے نیچے آ گئی ہیں۔ اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.8% کم ہو کر 1,992.97 فی اونس پر پہنچ گئی، جبکہ چاندی کی قیمت 1% گر کر $24.75 فی اونس اور پلیٹینیم کی قیمت 0.7% گر کر $1,000.78 پر آ گئی ہے۔ اختتام سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امین نے ترکمانستان کے صدر کو ان کی دادی کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل نے مسجد اقصی پر دھاوا بولنے، نمازیوں پر حملے اور ان کی مسجد کے داخلے پر پابندی اور غزہ کی پٹی اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں ضرورت مند خاندانوں کے لیے نقد امداد کی تقسیم کا کام کل سے شروع کر دے گی۔ اور بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹرا میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر محمود احمد، اسٹوڈیو سے اسٹوڈیو آپریٹر ہشام خمیس اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔